बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम की आमद है। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम में वो तमाम चीज़ें जो कि 26वीं आइनी तरमीम में बच गई थी, जो कि नहीं की जा सकें, वो तमाम चीज़ें 27वीं आइनी तरमीम में कर दी जाएंगी और अदालतों के अंदर अदालतों को मज़ीद बेवक़्त कर दिया जाएगा। अदलिया की जो बची खुची आज़ादी है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील होगा। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद लोगों का अदलिया पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अगर लोगों का कोई एतमाद बाकी है भी तो वो इस पूरी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में टोटल कोई 11-12 जजेज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को अदलिया के अंदर कोई थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है। लेकिन अब जब 27वीं आइनी तरमीम आनी है उससे पहले एक ख़तरा महसूस किया जा रहा था कि कहीं कोई वकला तहरीक ना शुरू हो जाए, कहीं जजेस जो है वो और ज़्यादा ऐसी बात ना करने लग जाएं, जजेस कोई कॉन्फ्रेंसेस में ना जाने शुरू कर दें, कोई बार की तकरीबात में ना जाने शुरू कर दें, जजेस को रिमार्क्स ना देने लग जाएं, जजेस कोई तकरीरें ना करने लग जाएं। तो इसलिए उससे पहले जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ा इकदाम जो है वो किया है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर यानी पाँचों हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के कोई 200 के करीब जजेस होंगे। लेकिन आप देख लें कि इन 200 के करीब जजेस में से अगर आपको आइन के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं या मज़ामत करते हुए जजेस नज़र आते हैं तो उनकी तादाद 12-13 से ज़्यादा नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये आपको मज़ामत करते हुए नज़र आते हैं, ये अपने हलफ के साथ आपको खड़े हुए नज़र आते हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ आपको खड़े हुए नज़र आते हैं। इनको एक फ़िक्र नज़र आती है कि अदलिया बेवक़्त हो गई है, तबाह और बर्बाद हो गई है। और देखें, अगर लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर क्यास होगा, अनारकी होगी, लोग कानून खुद हाथ में लेंगे और अपने फ़ैसले लोग खुद करेंगे। पंजाब की अदालतों में अहाता अदालत के अंदर कत्ल गारत गरी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लोगों को अब अदलिया पर एतमाद नहीं रहा। या फिर आप इसी तरह से देख लें, आपको इसमें कोई शक नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट से आपको कुछ अहम फैसले नज़र आते हैं जहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियों के मामलात हों, वहाँ पे वो लोगों को रिलीफ देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ से भी कोई बड़े रिमार्क्स, कोई ऐसी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। अलबत्ता ये है कि वहाँ से बहुत से लोगों को रिलीफ मिलता है जिनको और कहीं से रिलीफ नहीं मिलता। फिर आप यहाँ पे आ जाएँ लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में देखें कितने बड़ी तादाद, सबसे ज़्यादा जजेस लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन कोई आप रिमार्क्स नहीं सुनते। आप पिछले चंद अरसे में एक बड़ा फ़ैसला जैसे आसिम हफीज़ का था, एक आध कोई और फैसला होगा और आपको कोई फ़ैसला नज़र नहीं आते। और सिंध हाई कोर्ट से आपको रिमार्क्स जजेस के उस तरह से नज़र नहीं आते। कोई आपको मज़ामत जुडिशरी के अंदर नहीं आती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से कोई आपको बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं बता चुका हूँ जो 5 जज हैं वही खड़े हुए हैं। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, अकील अब्बासी साहब हैं और मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब हैं। मतलब ये जजेस, शाहिद वहीद साहब हैं। तो ये वो जजेस हैं जो आपको नज़र आते हैं कुछ फ़ैसले देते हुए। अच्छा, अब इनके साथ भी क्या किया गया कि कोई ऐसा केस इन जजेस के सामने नहीं लगाया जाता, मंसूर अली शाह साहब हों या मुनीब अख्तर साहब हों, अतर मिनल्ला साहब या आयशा मलिक साहिबा, इनके सामने कोई ऐसा केस नहीं लगाया जाता जिसका बरह रास्त तल्लुक़ इस निज़ाम के साथ हो, जिसका बरह रास्त तल्लुक़ इंसानी हकूक़ के साथ हो, जिसका बरह रास्त तल्लुक़ पाकिस्तान के लोगों के साथ हो। इनके सामने कोई ऐसा केस नहीं लगाया जाता। और वजह क्या है? वजह यह है कि इनके सामने कोई केस लगेगा तो ये दबंग फ़ैसला देंगे और इस वक्त जो है वो ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि ओवरऑल अगर आप जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में 95% जजेस ने इस निज़ाम से सौदा कर लिया है। 95% जजेस ने इस निज़ाम के साथ समझौता कर लिया है। 95% जजेस, 3 चीज़ें हो गई हैं। या यह है कि खौफज़दा हो गए और खौफ की वजह से वो कोई रिमार्क्स भी नहीं देखते, कोई फ़ैसला नहीं देते, और या यह है कि वो दूसरा 2 चीज़ें, या यह है कि वो खौफज़दा हो गए हैं और खौफ की वजह से खामोश हो गए हैं मुकम्मल तौर पे। जैसे लाहौर हाई कोर्ट के तमाम तकरीबन जजेस, मतलब हालांकि कितने अच्छे जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जिनसे बड़ा एक्सपेक्ट किया जाता था कि यार ये खड़े रहेंगे अपने हलफ के साथ, या आइन के साथ खड़े रहेंगे, कोई रिमार्क्स उनकी तरफ से नहीं आते, कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होती, किसी फैसले में 2 लाइनें तक वो ऐसी नहीं लिखते कि लोगों को थोड़ी सी उनसे उम्मीद हो कि नहीं यार ये भी लाहौर हाई कोर्ट के जज खड़े हुए हैं। बिल्कुल खामोशी है लाहौर हाई कोर्ट से। और दूसरी वजह लालच
اب ہر جج کو پتہ ہے کہ بھئی جسٹس ڈوگر صاحب کو اگر 15 نمبر سے اٹھا کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنوا دیا گیا ہے تو اگر تمام جج اور کوئی جج کوئی 20ویں نمبر والا 25ویں نمبر والا جج تابعداری کرے گا تو کل کو اس کو بھی کسی عدالت میں اٹھا کے اور اس کو بھی کہیں چیف جسٹس لگا دیا جائے گا کسی کو. اور پھر سپریم کورٹ کی لالچ ہے ججز کو کہ ہمیں سپریم کورٹ لے جایا جا سکتا ہے. یعنی یا خوف ہے یا لالچ ہے, تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. ورنہ بات کرنی چاہیے, ججز کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. کہ ابھی دیکھیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ جب سپریم کورٹ میں آئے وہاں بھی ان سے وکلا ملے اور ان سے بات کی, اور ان کو وکلا نے کہا کہ سر کیا بات ہے, آپ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چانس ہے, کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا جب وکلا ان کی تعریف کر رہے تھے بابر ستار صاحب کی اور سردار اعجاز خان صاحب کی اور محسن اختر کیانی صاحب, جہانگیر صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ کہ آپ کی کیا بات ہے, آپ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری کیوں آپ تعریف کر رہے ہیں اتنی زیادہ, ہمارے حلف کا یہ تقاضا ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس میں کوئی ہماری واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہماری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ چیز کریں. پھر ان ججز سے پوچھا وہیں پہ وکلا نے کہ یہ بتائیں کہ آپ مطلب آپ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں کئی بار ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ ہم مستعفی ہو جائیں, جس طرح کے ہمارے سامنے امپورٹنٹ کیسز نہیں لگائے جاتے, جس طرح سے بالکل ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں, کبھی کبھی دل کرتا ہے. لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلے جتنا ایک ہم اپنے حلف کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور آئین کے لیے جو ہم انسانی حقوق کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے حلف کے مطابق وہ تو ہم کریں نا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اب جو جسٹس جائی آفریدی صاحب نے جو کام کیا نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ ججز مستعفی نہیں ہوں گے, اب اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ یہ ججز جو آزاد ججز ہیں, جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں, وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. جس طرح سے جسٹس جائی آفریدی صاحب ان کو ذہنی طور پہ اذیت کا شکار کر رہے ہیں, جیسے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں, جیسے ان کی زبان بندی کر دی ہے نہ, یعنی ان کے پاس امپورٹنٹ کیسز آزاد ججز کے پاس, چاہے سپریم کورٹ میں ہو چاہے ہائی کورٹ میں ہو, نہ ان کے سامنے امپورٹنٹ کیسز لگ رہے ہیں, نہ ان کو کمیٹیوں میں رکھا گیا ہے, نہ ان کو عدلیہ کے حوالے سے فیصلہ سازی میں رکھا گیا ہے, نہ ان کو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے میں یا رولز بنانے میں رکھا گیا ہے, اور نہ ان کو بیرون ملک کسی کانفرنس میں جانے کی اجازت ہے. اور اب اور جو پابندیاں لگائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سارا کچھ ایک خوف کے اندر ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظام بہت مضبوط ہو گیا ہے, جیسے جائی آفریدی صاحب بہت مضبوط ہو گئے, نہیں, خوف ہے. یہ نظام کمزور ہے, کمزوری میں یہ نظام یہ سارا کچھ کر رہا ہے. جیسے جائی آفریدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرٹ کے بغیر, میرٹ پہ نہیں بنے چیف جسٹس پاکستان, وہ تیسرے نمبر پہ تھے, انہوں نے نہیں بننا تھا چیف جسٹس پاکستان, ان کو بنایا گیا. جسٹس عالیہ نیلم نے نہیں بننا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, ان کو بنایا گیا تیسرے نمبر سے. اور اسی طرح سے جسٹس سرفراز ڈوگر نے نہیں بننا تھا چیف جسٹس, ان کو 15 نمبر سے لا کے اور چیف جسٹس بنایا گیا. انہوں نے بالکل بھی نہیں بننا تھا چیف جسٹس. انہوں نے تو اپنی جوڈیشل کریئر میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی بننا تھا, اور ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا گیا, اور اس کے بعد ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر بن گئے, اور اہم, اور آگے وہ سپریم کورٹ میں بھی آ جائیں گے جب ان کو لانا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ججز کے لیے پہلے ہی ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا, اور باقی ایک راستہ لالچ کا کھول دیا گیا. ساری چیزیں ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دی گئیں, بینچ بنانے سے لے کے ججز کو نوازنے سے لے کے ہر چیز ایگزیکٹو اور حکومت کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور اب جو جسٹس جائی آفریدی صاحب نے جو کل کیا ہے اس میں ایک تو انہوں نے 2 کمپلینٹس جو ہیں انہوں نے اسلام آباد کورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو پروسیڈ کیا جائے گا, جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک شاید جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ہے اور ایک جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے خلاف ہے. دیکھیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب وہ جج ہیں جن کی عدالت میں آپ جاتے ہیں, آپ ایک پاکستانی کے طور پہ فخر کرتے ہیں کہ میں کس جج کی عدالت میں بیٹھا ہوں, کہ ایک پاکستانی کے طور پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس جج کی عدالت میں بیٹھیں جس میں آپ کو امید نظر آتی ہے کہ نہیں یار اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوگی تو ہمارے پاس ایسے ججز موجود ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جتنا عرصہ رہی ہے اس دوران ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے, جو ملک کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں, جو پاکستان کو کمزور کرنے کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں, تو ان فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کے لیے, ان فیصلوں کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس ایسے عظیم ججز موجود ہیں کہ جو یہ ذمہ داری سر انجام دے سکتے ہیں, چاہے وہ جہانگیری صاحب ہوں, چاہے وہ بابر ستار صاحب ہوں, چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہوں, سردار اعجاز خان صاحب ہوں, یا سمن رفعت امتیاز صاحب ہوں. ایسے ججز موجود ہیں کہ یہ امید ہیں پاکستان کے لوگوں کی کہ یار یہ ججز
ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے ذریعے پھر وہ فیصلے آئیں گے کہ یہ سارے کے سارے فیصلے جو اس دوران دیے گئے ہیں یہ کالعدم ہوں گے، اور پھر ایسے فیصلے ہوں گے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہوں گے۔ اور اب 2 کمپلینٹس انہوں نے ان کو پروسیڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب دیکھتے ہیں ان کو کب نوٹسز ہوتے ہیں، اور نوٹس ہوتا ہے، شوکاز نوٹس ہوتا ہے، ان کا رپلائی آتا ہے، شوکاز نوٹس ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے ان کے پاس آپشن ہوگا اس کو چیلنج کرنے کا، لیکن چیلنج کریں گے تو وہ آئینی بینچ کے سامنے لگے گا۔ آئینی بینچ میں جسٹس امیر الدین خان بیٹھے ہیں، تو اس کو ایسے سیٹ کیا گیا ہے کہ عدلیہ کے اندر آزاد ججز کے گرد مزید گھیر کہ کسی طرح سے استعفیٰ دے دیں، کسی طرح سے یہ چھوڑ دیں۔ بالکل یہ جسٹس جائی افریدی صاحب بہت تنگ ہیں ان ججز سے، بہت تنگ ہیں ان ججز سے کہ یار یہ جان کیوں نہیں چھوڑتے۔ سپریم کورٹ کے بھی 4-5 ججز اور یہ اسلام آبادی کورٹ کے 5 ججز جان کیوں نہیں چھوڑتے۔ اور اب جب 27 یعنی ترمیم کی آمد ہے، اس سے پہلے ججز کی زبان بندی کی گئی ہے، اور 2 ججز کے خلاف کمپلینٹ جو شکایات ہیں ان کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں سے ایک بتایا جا رہا ہے سردار اعجاز خان ہے، اور دوسرے شاید جہانگیری صاحب ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہانگیری صاحب ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے۔ لیکن اب آگے آپ کو میں بتاتا ہوں، کچھ چیزیں میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، پہلے مختصر پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے، ججز اب میڈیا جہاں پہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اور پہلے یہ تھا کہ اگر کسی جج پہ کوئی الزام لگتا تھا تو اس جج کو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی ہوئی تھی کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اب ججز کو روک دیا گیا ہے، اور اگر کسی جج کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو وہ تحریری طور پر جو ہے وہ ایک کمیٹی کو لکھے گا، جس کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائی افریدی اور 4 سینئر ججز ہوں گے، ان کو لکھے گا کہ میرے اوپر یہ الزام لگا ہے، یہ میرا ڈیفنس ہے، اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے وہ ڈیفنس جو ہے وہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے۔ اور جج میڈیا پر ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے کوئی تنازع کھڑا ہو، اور اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہیں کرے گا جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو، اور جج کسی قسم کے کاروباری یا مالی تعلقات سے اجتناب کرے گا، سیاسی یا عوامی تنازع میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، اور کوئی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جج کسی بھی غیر معمولی مالی فائدے یا تحفے کو قبول نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جج جو ہے وہ آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا، جج غیر ضروری طور پر کسی سماجی، ثقافتی یا سیاسی تقریب میں شرکت نہیں کرے گا، جج غیر ملکی اداروں سے ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا، جج کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی عشائیہ یا تقریب میں شرکت نہیں کرے گا، اور جج جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور ان کو کہا گیا کہ اندرونی یا بیرونی دباؤ سے آپ آزاد رہیں گے۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جسٹس جائیہ افریدی صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے اختلاف کیا ہے، لیکن جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو 3رے نمبر پہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، جو میرٹ پہ نہیں تھے، عالیہ نیلم صاحبہ جو میرٹ پہ نہیں بنی چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور جسٹس ڈوگر جو میرٹ پہ نہیں بنے، یہ تینوں وہ شخصیات جو تینوں میرٹ پہ نہیں عہدوں پہ آئیں، ان تینوں نے بیٹھ کے اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیے، اور واضح طور پہ وجہ ہے اس نظام کو بچانا، اور جو ان کے سامنے جو یہ کیسز بھی امپورٹنٹ نہیں لگائے جاتے نا، وہ وجہ یہی ہے کہ یہ اس نظام کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس میں کیا کہا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں، یہ ذرا ایک اگر آپ کو سننا چاہے آگے تو سن سکتا ہے، ویسے ذرا یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے، کرکس میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں ترمیم شدہ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا کہ ایک جج کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر عوام کے سامنے انصاف کا چہرہ پیش کرے۔ ایک عدالت کے رکن ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ایک ادارہ جاتی ڈھانچے کے تحت ادا کی جائے گی۔ آئین میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی جانب سے استعمال کیے جانے والا اختیار اللہ تعالیٰ کی جانب سے سونپی گئی مقدس امانت ہے۔ ایک جج کا حلف مکمل طور پر آئین اور قانون کے تابع ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی حلف ہے جو جسٹس امیر الدین خان نے اٹھائے ہوئے، جو جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، جو محمد علی مظہر صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، جو شاہد بلال حسن صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، جو مسرت ہلالی صاحبہ نے، علی باقر نجفی صاحب نے، اور ماشاءاللہ عامر فاروق صاحب نے اٹھائے ہوئے، اس حلف کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جج کا حلف مکمل طور پر آئین اور قانون کے تابع ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ جج کا آئین اور قانون کی تشریح اور نفاذ کا اختیار قوم کی تمام انسانی سرگرمیوں میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے دانش اور کردار کی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہی ایک جج کا ترا امتیاز ہے۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ میں کہا گیا کہ کوشش کی گئی ہے
کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے رویے کے حوالے سے روایتی خصوصیات پیدا کی جائیں تاکہ قوم کے شایان شان مقررہ انصاف کا معیار حاصل کیا جا سکے۔ انصاف کی بنیاد پر آسمان اور زمین قائم ہے۔ ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام معاملات میں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کریں۔ ایک جج کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، قانون پر عمل کرنے والا، زبان کا سچا، رائے دیتے ہوئے سمجھدار، اعتدال پسند، محتاط، بردبار، معصوم اور بڑا انوسنٹ میں ایک یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسی وہ غلطی نہ کریں اور لالچ سے ان کو پاک ہونا چاہیے۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک جج کو ایسا کیس نہیں سننا چاہیے جس میں جج کا فریق یا وکیل سے کوئی ذاتی تعلق ہو۔ ایک جج کو کسی عوامی تنازع میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ عوامی تنازعات کے بارے میں ایک جج کو کسی بھی فورم پر تقریر کی صورت میں تحریری یا زبانی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحب ہوں، ان کو پاکستان کے اندر سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو پاکستان کے اندر سے بھی باہر سے بھی بہت سی انویٹیشنز ملتی ہیں اور یہ جاتے ہیں، اور کیونکہ امیر الدین خان صاحب کو کوئی نہیں بلاتا، محمد علی مظہر صاحب کو کوئی نہیں بلاتا، جمال خان مدخیل صاحب کو کوئی نہیں بلاتا، شاید بلال حسن صاحب ایک تقریب میں گئے تھے، وہ کسی غیر معروف سی تنظیم میں خود ہی شاید چلے گئے تھے، ویسے وہ اپنے ذاتی کسی کام میں گئے ہوئے تھے، ورنہ ان کو کوئی نہیں بلاتا۔ ان باقی آئینی بینچ کے جو ججز ہیں ان کو کوئی نہیں بلاتا، اگر بلاتے ہیں تو ان لائق ججز کو پوری دنیا سے انویٹیشنز آتی ہیں، چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 5 ججز ہوں، ان کو دعوتیں آ رہی ہیں پوری دنیا سے، ان کو کیونکہ دعوت کوئی نہیں دیتا تو ان پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں کوئی نہیں بلاتا تم بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ عوامی تنازع میں چاہے کوئی قانونی سوال بھی ہو تب بھی عوامی فورمز پر سیاسی سوالات پر رائے دینے سے جج گریز کرے گا۔ ایک جج میڈیا سے رابطہ کر کے ایسے موضوع پر رائے نہیں دے گا جس سے عوامی بحث چھڑ جائے یا جس سے ادارہ جاتی اجتماعیت یا ڈسپلن متاثر ہو۔ اگر عوامی سطح پر ایک جج پر الزام لگایا جائے تو وہ جج تحریری طور پر 5 رکنی سپریم کورٹ ججز کی کمیٹی کو اطلاع دے گا، اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں کہا گیا کہ 5 رکنی کمیٹی کی صدارت چیف جسٹس پاکستان کریں گے۔ 4 دیگر ممبران جو ہیں وہ سینئر ترین سپریم کورٹ کے 4 ججز ہوں گے، اور 5 رکنی ججز کمیٹی جج پر لگائے گئے الزام کا بذریعہ رجسٹرار ادارہ جاتی جواب دے گی۔ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک جج کو جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مقدمہ بازی میں نہ ذاتی حیثیت میں ملوث ہو، نہ ہی دوسروں کی جانب سے ایسا کرے۔ اچھا، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کیونکہ آئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کی کوریج ہوئی اور سوشل میڈیا پہ کروڑوں ویوز تھے، اور کیا پوری قوم نے دیکھا اور لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی نظر آئی۔ اور اب یہ بھی ہے کہ ایک کیس لگنے والا ہے سپریم کورٹ میں، یہ جو انٹر کورٹ اپیل ہے اس میں چانس ہیں کہ وہ خود آئیں گے ججز، ایک انہوں نے خود 184(3) دائر کی ہوئی ہے، وہ لگے گی تو بھی وہ آئیں گے، تو اس سے پہلے اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ایک خطرہ ہے کہ کوئی ایسی آوازیں اٹھنے لگ جائیں گی عدلیہ کے اندر سے یہ آزاد ججز، تو اس ساری چیز کا رستہ روکنے کے لیے اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آگے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہا گیا کہ خاص طور پر جج کو کوئی اس طرح سے کوئی مالی لین دین میں ملوث خود کو نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جج کو جو ہے فوری یا مستقبل میں کسی فائدے کے حصول کے لیے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جج کو اداروں اور شخصیات کے مالی معاملات سے دور رہنا چاہیے جو اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک جج کو ماورائے عدالت ذمہ داریوں چاہے سرکاری ہوں یا نجی کی ادائیگی سے عام طور پر اعتراض برتنا چاہیے۔ ایک جج کو کسی بھی تنظیم میں منتخب عہدے کے لیے امیدوار بننے سے اعتراض برتنا چاہیے، اور انتہائی قریبی رشتہ داروں یا انتہائی قریبی دوستوں سے معمولی نوعیت کے تحائف تو وہ لے سکتا ہے۔ ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کا اثر جج کے کام پر پڑ سکتا ہو۔ کسی بھی تفریحی سرگرمی عام یا خاص میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ججز کی ذمہ داریوں سے متصادم نہ ہوں۔ عدالتی کام اور دیگر ججز کے ساتھ اس کے تعلقات کے دوران ایک جج کو انصاف کے ادارے کی سالمیت کے لیے ہمیشہ ہم آہنگی کے لیے کام کرنا چاہیے، بے شک اس کی اپنی عدالت ہو یا دیگر تمام عدالتیں ہوں۔ اپنے سے برابری رکھنے والے یا کسی ماتحت عدالت کے جج کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار شائستگی اور تحمل سے کرنا چاہیے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اطلاعات تھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 آزاد ججز ہیں انہوں نے ٹی روم میں جانا شروع کر دیا، پہلے ٹی روم میں جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان میں سے ایک جج نے یہ کہا کہ ہم کیوں نہیں ٹی روم میں جاتے، بھائی ہم تو وہ جج ہیں جن کی عدالت ہے، باقی تو گھس بیٹھی ہیں، تو ہم نے ان کے حوالے کر دیا ٹی روم، جگہ ہماری ہے اور وہ وہاں پہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ ججز وہاں پر گئے، وہاں پہ اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی، جسٹس بابر ستار نے بہت سخت سنائی جسٹس ڈوگر کو، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
اور مطلب بہت سے واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہے ہیں. مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ یہ جو ججز نئے آئے ہیں انہی میں سے ایک جج نے کسی کو کہا کہ میرے ساتھ ایک جج نے بہت بدتمیزی کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کہ جب یہ فل کورٹ میٹنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو جسٹس سمن رفعت امتیاز اٹھ کے، اور جب ختم ہوا تو اٹھ کے اور جلدی میں چلی گئیں بڑی تیزی سے. تو 2 آزاد ججز جا رہے تھے اور ان کے پیچھے 2 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار جو ججز ہیں وہ تھے. تو 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار جو ججز ہیں 2، ان میں سے ایک نے آگے جانے والے 2 ججز سے پوچھا کہ یہ سمن رفعت امتیاز کیوں اتنی جلدی چلی گئی ہیں، بڑی تیزی میں گئی ہیں، کیا کوئی مطلب ایمرجنسی تھی، کیا ہوا؟ تو ان 2 میں سے جو آزاد ججز ہیں ان میں سے ایک نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا کہ نہیں، وہ بہت غصے میں تھی کیونکہ اس نے میٹنگ میں جو باتیں کی اس کو لگا کہ آپ کو غیرت آ جائے گی، لیکن آپ کو غیرت نہیں آئی. تو اس طرح سے یعنی تلخ ججز کے درمیان جو ہے وہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں اور تلخی ججز کے درمیان جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس چیز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ جسٹس ڈوگر یا ان جیسے جو ججز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آنے والے، ان کو ٹی روم میں بیٹھ کے بھی کوئی جج تلخ بات نہ کر سکے. اس طرح کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جا رہا ہے کہ بالکل جج جو ہے نا وہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ججز، اس سسٹم کے بینیفیشری ججز جو اس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. نہ ان کے خلاف پبلک میں کوئی جج جا کے کوئی بات کرے، نہ میڈیا، کیونکہ ججز سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جب کوئی فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، کسی جج کی فیئر ویل ہوتی ہے، کسی نئے جج کا حلف ہوتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں ججز سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسی بات کوئی جج نہ کرے اور ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے. خوف پھیلانا ہے اس کا مقصد. پھر کہا گیا کہ اپنے عدالتی کام کے دوران ایک جج کو کیسز کے کم سے کم وقت میں نمٹانے کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے اور درخواست گزاروں کو کم سے کم زحمت دے کر مناسب طریقے سے تحریری فیصلے جاری کرنے چاہیے. ایک جج جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں اور وہ اپنے کام سے مخلص نہیں، تو یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے. اعلیٰ عدلیہ کہ کسی بھی جج کو آئین سے خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کے 3 شیڈول میں دیے گئے حلف سے ہٹ کر حلف لینے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو آئین میں دیے گئے طریقہ کار سے ہٹ کر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کسی بھی سماجی، ثقافتی، سیاسی اور سفارتی تقریب کی سربراہی کرنے یا شرکت کرنے سے اعتراض برتیں گے. یہ جو سفارت خانوں میں مختلف ایکٹیویٹیز جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں، جیسے اطہر من اللہ صاحب ایک ایونٹ میں گئے، 2 ایونٹس میں تقریریں کی، سچ بولے، جسٹس یاگی آفریدی کو ایکسپوز کیا کہ اس وقت عدلیہ کیا کر رہی ہے اور کس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ان کو بھی روک دیا گیا. کسی جج کی جانب سے غیر ملکی بین الاقوامی اداروں سے کانفرنسز، میٹنگز میں شرکت کی اجازت طلب کرنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی تصور ہوگا. یعنی اگر کوئی جج انویٹیشن منگواتا ہے باہر سے تو یہ اس کا مس کنڈکٹ ہوگا. اور اگر کسی جج کو اپنے نام کے ساتھ کوئی دعوت موصول ہوتی ہے تو وہ اپنے میزبان کو بتائے کہ وہ یہ دعوت اس کے متعلقہ چیف جسٹس کے ذریعے بھجوائے. یعنی اگر منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، اطہر من اللہ صاحب کو یا عائشہ ملک صاحبہ کو کوئی دعوت آتی ہے تو وہ ان کو بتائیں گے کہ نہیں یار، چیف جسٹس جائی آفریدی صاحب کو آپ لکھیں، ہمیں ڈائریکٹ آپ نہیں بتا سکتے. کوئی بھی اعلیٰ عدلیہ کا جج کسی بار ایسوسی ایشن کے انفرادی عہدیدار کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے جانے والے استقبالیہ یا کھانے کی دعوت قبول نہیں کرے گا. اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ایک جج سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ میرٹ کے علاوہ کسی چیز سے اثر انداز نہیں ہوگا. ایک جج سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران کسی بھی اندرونی اور بیرونی دباؤ سے متاثر نہیں ہوگا اور اسے کسی بھی قسم سے دباؤ سے نمٹنے کے لیے اپنے تمام قانونی اختیارات کا علم ہونا چاہیے. اگر کوئی قانونی اختیارات موجود نہیں ہیں تو اسے قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے ادارہ جاتی جواب دلوانا چاہیے. ججز فوری طور پر تحریری شکل میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز کو متعلقہ رجسٹرار کے ذریعے انفارم کریں گے. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس معاملہ اگر کوئی جج کو اپروچ کرتا ہے تو وہ اپنے چیف جسٹس کو بتائے گا، سپریم کورٹ کے جج کمیٹی کو بتائیں گے، اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ 2 روز کے اندر 3 رکنی کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے. کمیٹی کی رپورٹ پر 2 ہفتے میں کمیٹی 2 ہفتے میں فیصلہ کرے گی اس رپورٹ پر. اور اگر یہ معاملہ عدالتی فیصلے کے لیے بھجوایا جاتا ہے تو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جلد از جلد فیصلہ کیا جائے گا. اگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا کمیٹی مقررہ وقت میں جواب دینے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو 4 سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ یہ معاملہ دیکھیں گے. تو یہ جناب صورتحال ہے، یہ کیا ہے یا آفریدی صاحب نے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.